तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त हुकूमत जो है जितने इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर काबीना के अंदर उन सब की अव्वलीन तरजीह है। इसी से ताल्लुक़ रखते हुए 2 एजेंडा आइटम्स थे, जिसके अंदर एक इकनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस जो इस वक्त माशी चैलेंजेस और माशी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मौजूदा है, और हम बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, क्योंकि जिस तरह के हालात से 4 साल हम सब गुज़रे हैं बतौर कौम, वो भी आप सब के सामने है। लेकिन उसके ऊपर एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जो वज़ीर फाइनेंस हैं उन्होंने दी काबीना को और इनके डिपार्टमेंट ने दी, वो उसके ऊपर तफसील अभी आपको बताएंगे। इसी तरह जो पावर सेक्टर है, इस वक्त हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान की आवाम को वो हक़ाइक़ पता चलने चाहिए, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग हुई जिसकी तफसील अभी आपको बताई जाएगी। उसके बाद जो बहुत एक अहम चीज़ है जो पाकिस्तान की आवाम को पता चलना ज़रूरी है, वो कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के लिए जो 10 किलो आटा का थैला है वो 550 से 400 रुपये कर दिया है और उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। और उसके साथ साथ जो चीनी है वो भी 75 रुपये से 70 रुपये जो रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर है 80 रुपीज़ 80 रुपये से 70 रुपये रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर में होगी। लेकिन जो 400 रुपये 10 किलो का थैला है वो पंजाब पूरे में सिर्फ रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये रिलीफ पूरे पंजाब में है। उसके साथ साथ पंजाब को ये हदायत दी है एक चीफ़ सेक्रेटरी, तमाम सूबों के चीफ़ सेक्रेटरीज़ की मीटिंग में, और आज काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है पंजाब यकीनी बनाए कि जो आटे की सप्लाई है, चीनी की सप्लाई है, वहाँ बग़ैर किसी तातुल के, बग़ैर किसी ताक़ीद के हो। और उसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान के लिए जितनी भी सब्सिडी और यकीनी बनाना सप्लाई जो आटे और चीनी है उसको यकीनी बनाएगी। तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक रमज़ान के महीने में एक रिलीफ है, और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी सूबे तो कर ही रहे हैं, सूबे अपनी अपनी सतह के ऊपर, लेकिन इसकी जो ओवरऑल मॉनिटरिंग है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हदायत जारी की है कि सूबाई लेवल पे भी और फेडरल लेवल के ऊपर भी मॉनिटरिंग प्राइस मैकेनिज़्म की कमेटीज़ बन चुकी हैं, और उनकी वो हर 2 दिन के बाद खुद ब्रीफिंग लेंगे, और जो ये रिलीफ है उसका पूरा का पूरा जो फ़ायदा ट्रांसफ़र होगा वो पाकिस्तान की आवाम को जहाँ ये नहीं डायरेक्ट सब्सिडी का उनको फ़ायदा होगा, वहाँ जो भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनका पूरी तरह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम हासिल कर सके। मैं आपको बाकी चीज़ों के ऊपर तफसील बताऊँगी, उससे पहले मैं मिफ्ता इस्माइल साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो माशी सूरत हाल, माशी चैलेंजेस और पावर सेक्टर के चैलेंजेस से हक़ाइक़ से पाकिस्तान की आवाम को और आपको आगाह करें। शुक्रिया प्रेस क्लब में के तमाम भाइयों और बहनों का, और हम यहाँ पे आते रहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए अपोजिशन के ज़माने में। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी बहन मुझे आज पहली ब्रीफिंग पे यहाँ लेकर आई है। ये इतनी सी बात कर दूँ कि जो चीनी और आटे की जो कंसेशनरी है ये सूबे इसको फ़ंड कर रहे हैं। तो जो पंजाब की मरीम बात कर रही थी वो पंजाब हुकूमत पैसे दे रही है। आज़ाद कश्मीर को बहरहाल पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत करी कि वो गिफ्ट दे दें आटा और चीनी का, तो वो पंजाब हुकूमत देगी। और सिंध के भी चीफ़ सेक्रेटरी को हमने शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत करी है कि वो भी फिल फॉर एक अच्छा सा पैकेज दे दें और मज़ीद उसको बेहतर करें, और इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को भी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ काबीना की मीटिंग पे, लेकिन उससे पहले मैं भी एक ख़त दिखाना चाह रहा हूँ। ये ख़त ये प्रूफ करता है कि इमरान खान और पीटीआई नाअहल हैं और बदउनवानी करते हैं। ये ख़त ये प्रूफ करता है, लेकिन मैं ये छुपा के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ, और मैं आपको ये अब ये ख़त और ये पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे रखा होगा, जिसको ये कॉपी चाहिए वो देख सकता है। मैं इसको जेब में डाल के घर नहीं लेके जाऊंगा। मैं इसको जेब में डाल के घर नहीं ले जाऊंगा, खाली सफ़े को। ये प्रिंटेड भी है। ये सर ये स्टेट सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज़ आपसे छुपाई गई है। जो ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये कह रहे थे कि अमेरिका इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, फिर उनको बुला के बता दिया कि सबको किसी को बताना नहीं, हम लोग साजिश कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लोगों के बारे में इनको अब ये कहते हैं कि नहीं देखो साजिश कर रहे थे, हमको बताया है इन्होंने। 12-25 दिन हम बैठे रहे थे, अब आपको ख्याल आया जिस दिन हमारी हुकूमत जा रही थी कि हमारे खिलाफ साजिश थी, हम आपको ये बता रहे हैं।
کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے، یہ ان کی بدعنوانی کا ثبوت ہے۔ بھائی جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی، ترقی کی رفتار 6.1% تھی۔ خان صاحب نے آتے ساتھ پہلے سال 1.9% کری، اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے۔ جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا، ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا۔ آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے، تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا، 9.1%، اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%۔ اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%، اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی۔ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ۔ مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے۔ سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر میں ایس پی آئی دیکھوں سینسٹیو پرائس انڈیکس، یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں۔ خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اور فوڈ انفلیشن 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، 2.3% پہ، وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا، اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے۔ تو یہ خان صاحب کر کے گئے۔ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں۔ بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ۔ صرف اس سال مسلم یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے تخمینہ کیا تھا، آئی ایم ایف سے وہ وعدے وعید کیے تھے کہ 3990 ارب روپے ہوگا، لیکن اب ہو رہا ہے 5600 ارب روپے۔ یہ معیشت مجھے وہ دے کے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی، لیکن اس وقت ٹو بی ایگزیکٹ 5575 ارب روپے کا ڈیفیسٹ لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجئے تو جہاں ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 9.1% پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے قرض جب چھوڑا تھا تو قرض اس وقت 24,952.9 ارب روپے تھا، دسمبر 31 کو 42,745 ارب روپے، اور ان 3.25 سالوں میں اگر آج تک گن لوں تو خان صاحب نے 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے 3.25 سال میں۔ اب اس کو کمپیئر کریں کہ 71 سالوں میں پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے شہید لیاقت علی خان، ان سے لے کر تمام الیکٹڈ وزیر اعظم کے بعد جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے تھے ناصر الملک صاحب، ان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا تھا وہ 25,000 ارب تھا 71 سالوں میں، اور عمران خان نے اکیلے نے 4.25 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے، اور پھر بھاشن بھی دیتے ہیں کہ قرض کم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سالانہ ایوریج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون 2,000 ارب روپے قرض دیتی تھی سالانہ، اور اس کے اندر ہم نے 11,300 میگا واٹ پاور پلانٹ لگا کے چلایا، اور اس کے علاوہ 12-13 ہزار میگا واٹ اور لگا۔ ہم نے پاکستان بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا، ہم نے 130 ارب روپے تو کم از کم دیامیر بادشاہ کی زمین خریدنے کے لیے دیا، ہم نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل کر دیا، ہم نے بس کا بجٹ 3 گنا کر دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد ہم نے 2,000 ارب روپے اوسطاً قرض لیا۔ خان صاحب 5,500 ارب روپیہ اوسطاً قرض لے رہے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے، صرف ان کا خرچہ تختیوں پہ ہوا ہے، جو نواز شریف کی تختی نکالی ہے اور عمران خان نے تختی ڈالی ہے، جو شہباز شریف کی تختی نکالی ہے اور بزدار صاحب نے تختیاں ڈالی ہیں۔ یہ تختیوں کے خرچے پہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرض اس لیے بڑھ گیا کہ ہم کا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے پہلے خان صاحب کیا کرتے تھے کہ 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 ارب روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ خان صاحب کے زمانے کے اندر ایسے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 70 روپیہ ڈی ویلیو ہوا، 122 پہ ان کو ملا تھا، 179 پہ یہ چھوڑ کے گئے۔
تو 70 نہیں ہوا 68 روپے ہوا سوری. تو پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ ڈالرز کے اندر ہم 75 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. یعنی کہ 71 سالوں میں پاکستان نے جو ایکیومولیٹڈ ڈیٹ تھی وہ 75 ارب کری. یعنی کہ اوسطاً سال میں 1 ارب ڈالر ہم لیتے تھے, پاکستان قرض لیتا تھا. خان صاحب نے ان 3 سالوں میں 27 ارب ڈالر قرض لے لیا. 3 سالوں میں 27 تقریباً 9 ارب روپیہ لینے لگے. تو جہاں ہم 1 ارب ڈالر سال کا لے رہے تھے 71 سال میں, خان صاحب نے ڈالر میں قرض لینے کی رفتار کو 900% سے بڑھایا ہے اور 9 ارب ڈالر تقریباً لون دیا ہے. 2 کروڑ لوگ نواز شریف کے زمانے میں فتح غربت سے اوپر آئے تھے. 7.5 کروڑ لوگ غریب تھے جب نواز شریف چھوڑ کے گئے. شاہد عباسی جب چھوڑ کے گئے تو 5.5 کروڑ لوگ غریب فتح غربت کے نیچے رہ گئے. غریب تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مفلسی میں تھے. ان 5.5 کروڑ لوگ جو مفلسی میں تھے اس کی تعداد کو 2 کروڑ لوگ عمران خان نے بڑھا دیے اور 7.5 کروڑ لوگ پھر لے آئے. آج 1 کروڑ 35 لاکھ بچہ جو مفلسی میں رہ رہا ہے اور جس کو پاس رات کو کھانا نہیں ہوگا, وہ عمران خان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اس حال پہ پہنچا ہے. جو تعلیم نہیں لے سکتا ہے. خان صاحب تعلیم کی بات کرتے تھے, 10 میں سے 1 دنیا کا بچہ جو ہے جو تعلیم نہیں کر پا رہا وہ پاکستانی ہے. تقریباً آدھے بچے جو ہمارے سیکنڈری اسکول جا سکتے ہیں وہ سیکنڈری اسکول نہیں جا رہے جو اس عمر کے ہیں. اور خان صاحب نے 1 اسکول نہیں بنائی. خان صاحب نے 1 BHU پہ کام نہیں کرا. 1300 BHU شہباز شریف نے پنجاب میں بنائے تھے. 1300 BHU انہوں نے 1 BHU پہ کام نہیں کرا. وہ کہتے تھے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر کے جائیں گے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے. ایکسپورٹ بڑھی ہے بالکل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا پرائس افیکٹ بھی ہے. 6,000 روپے کی جو کاٹن ہوتی تھی ایک بیگ, وہ آج 18 سے کیا بلکہ 20,000 روپے کی بیل ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. تو اس لیے ایکسپورٹ بڑھی ہے, مگر ایکسپورٹ سے ڈبل اسپیڈ پہ امپورٹ بڑھ رہی ہے. امپورٹ پچھلے سال سے 50 گنا زیادہ بڑھ رہی ہے. پاکستان اس وقت اس سال تاریخ رقم کرے گا. پاکستان تاریخ رقم کرے گا اپنی, اور 75 بلین ڈالرز کی 75 ارب ڈالر کی امپورٹ کرے گا. اور ایکسپورٹ اس کے سامنے صرف 30 ارب ڈالر کا ہوگا. ہر ایکسپورٹ کے $1 کے سامنے ہم کو $2.5 کی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور ہم ریمیٹنس بھی ملا لیں, سب کچھ ملا لیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں $20 ارب کا. خان صاحب ایک چیز پہ اپنی تعریف کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ چھوڑ کے گئی تھی, اور وہ بات درست ہے. سی پیک کی وجہ سے جو مشینری پلانٹس مشینری آ رہی تھی اس کی وجہ سے یہ زیادہ تھا. لیکن خان صاحب نے وہ چیز بھی زیادہ کر دی, نہ 6% گروتھ دی, نہ 3% پہ انفلیشن رکھا, نہ چیزیں سستی کری, ڈالر بھی ڈی ویلیو کر دیا, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی $20 کی اسپیڈ پہ دیا ہے. تو شہباز شریف کی اب ذمہ داری ہے کہ اس معیشت کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے, اور کریں گے ہم انشاءاللہ ضرور کر کے دکھائیں گے آپ کو. لیکن یہ خان صاحب کے حقائق ہیں. اور آخری میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ پچھلے ہفتے آخر ہفتے میں $10.8 بلین ہمارے بین الاقوامی ریزروز تھے. بین الاقوامی ذخائر کی جو ٹوٹل تھی وہ $10.8 بلین تھی. اور اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, صحیح کیا ہے کہ $5 بلین وہ پچھلے مہینے میں کم ہوئے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے کم ہوئے کہ ہم نے نو کانفیڈنس موومنٹ موشن کر دی. تو بھائی کہ چائنا سے تو پہلے سے ادھار تھا, وہ تو واپس آپ نے لیا تھا, وہ تو واپس کرنا تھا, وہ اس سے نو کانفیڈنس کا کیا تعلق ہے. دیگر جو آپ کو پیمنٹس کرنی تھی, کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں امپورٹ زیادہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا پاکستان پرائس افیکٹس کے حساب سے ایکسپورٹ نہیں کر پایا, یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ تو مطلب آپ ضرور ہم پہ تنقید کریں, ضرور نکتہ چینی کریں, لاجک کے ساتھ بھی کریں, جھوٹ کے ساتھ بھی کریں, وہ کرتے ہیں, لیکن ایسی بات نہ کریں جس پہ لوگ آپ کی تمسخر ہو رہے ہیں. تو یہ میرا مشورہ ہے. پرائم منسٹر صاحب کو اور کابینہ کو آج سیکٹری فائنانس نے, میں نے یہ بات کرنے کے بعد سیکٹری فائنانس نے ایک بریفنگ دی ہے جس کے اندر 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں. IMF سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ ہمارا, اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری سرپلس ہوگا, سال کے شروع میں کہا تھا $25 بلین کا. دسمبر میں یا فروری میں ان سے بات ہوئی تھی کہ ہم 25 بلین روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ کریں گے. پرائمری ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے کہ موصولات میں سے اخراجات نکالو لیکن اس کے اندر آپ انٹرسٹ پیمنٹس نہیں نکالتے. تو اس کو انہوں نے
फरवरी में ये कहा था कि हम 25 अरब रुपए का डेफिसिट करेंगे। आज वो डेफिसिट 1300 अरब पे खड़ा है। आज वो डेफिसिट का जो अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं तो 1300 अरब पे खड़ा है। अब 53% डिरेलमेंट कर चुके हैं IMF की प्रोग्राम की। तो ये भी काम शहबाज शरीफ को आपने दिया है कि हम 53% ऑफ टारगेट हैं। शहबाज शरीफ मुल्क को वापस पटरी पे लेकर आओ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आएंगे, हम IFSMF से भी वापस अपने ट्रैक पर लेकर आएंगे प्रोग्राम। लेकिन ये जिन्होंने 25 अरब की बात की थी वो ये करके गए। और क्यों हुआ? 200 अरब रुपए से ज्यादा SNGPL में नुकसान कर दिया इन्होंने, नुकसान। आज 500 अरब से ज्यादा PSO के मौसूलात हो चुकी हैं। गैस सेक्टर में आपने सबने सुना है, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था। मई 2018 में जब नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, मुझे याद है कि 1063 अरब रुपया सर्कुलर डेट था, जिसमें PHPL की बोरोइंग भी शामिल थी और पावर सेक्टर के क्रेडिट भी शामिल थे। आज वो 2500 अरब रुपए के लगभग बराबर है, 2400 कुछ अरब रुपए के। लेकिन गैस सेक्टर का कोई सर्कुलर डेट नहीं था। आज प्रेजेंटेशन में बताया गया है शहबाज शरीफ साहब को और काबीना को कि गैस सेक्टर में 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी कि 1500 अरब रुपए से ज्यादा का गैस सेक्टर के अंदर भी सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया है। 200 से ज्यादा अरब रुपया का नुकसान सिर्फ SNGPL कर चुकी है LNG गलत प्राइस बेचने पे। LNG लेकर गैस बेच दी है, सस्ती गैस, और 200 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। वो भी शायद हमको उसमें से पैसे देने पड़ेंगे ताकि SNGPL को लिक्विड कर सकें। हमें PSO को भी पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो भी लिक्विड रहे। जो इन्होंने ये पेट्रोल सस्ता किया था, और कोई मेहरबानी नहीं होती पेट्रोल सस्ता करने में। खान साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे थे, बनी गाला के महलों से ये पैसे नहीं आ रहे थे, हमारे ही पैसे हैं, हमारे ही पैसे हम अपने आप को दे रहे होते हैं, राइट। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं। बल्कि जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो थोड़े से साहिब हैसियत ज़्यादा होते हैं बल्कि जो पेट्रोल नहीं यूज़ करते इतना। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक लैंड क्रूज़र की गाड़ी है, मैं उसमें 80 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ। जब 80 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ तो उसके ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है वो 1680 रुपये मुझे सब्सिडी देती है, मुझको 1680 रुपये सब्सिडी देती है। जो औसतन पाकिस्तानी है उसकी तनख्वाह 30 से 40 हज़ार रुपये है। वो 30 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाहदार आदमी जो है वो मिफ्ता इस्माइल को 1680 रुपये की सब्सिडी दे रहा है। ये इस वक्त हालत करी हुई है। 51 रुपये 52 पैसे जो है इस वक्त डीजल पे नुकसान है, 51 रुपये 52 पैसे। तो जब एक कंपनी अपनी ट्रांसपोर्ट भेजती है कराची से इस्लामाबाद और 1000 लीटर इस्तेमाल होता है तो उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस कारखाने को 50,000 रुपये की सब्सिडी पाकिस्तानी औसतन बिजनेसमैन, पाकिस्तानी एक इंसान कर रहा है, औसत इनकम वाला इंसान कर रहा है। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा के। इस वक्त जो सब्सिडी का इन्होंने प्रोग्राम किया उसमें 370 अरब रुपए का एक नुकसान आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं। ऑयल पे और डीजल पे और पेट्रोल पे कुछ टैक्सेस होते थे, वो टैक्सेस भी आपने नहीं लिए और आपने फिर जेब से भी दिया है। ये नुकसान जो है सिर्फ जेब से देने का अप्रैल के महीने का खान साहब अनाउंस कर गए थे कि हम ये कीमत सस्ती कर देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक जुम्बिश कलम से अनाउंस कर सकता है, लेकिन ना बजट में प्रोविजन था, ना ECC ने किया और ना पैसे दिए। कल रात को ECC ने इसको अलाई किया है, आज सुबह शहबाज शरीफ की लेड काबीना ने इसको अलाउ किया है और अगले 2-3 दिनों में हम ये पैसे दे देंगे। तो वो पैसे भी हम दे रहे हैं जो खान साहब अनाउंस करके गए थे, आपके ही पैसे हैं, लेकिन वो हम दे रहे हैं, वो हमारे उससे जाएगा कि हमने खर्चा किया। और ये खान साहब करके चले गए थे और काबीना से इसकी कोई मंजूरी भी नहीं आई थी, कोई मंजूरी काबीना से नहीं आई थी। बगैर समरी के ना फाइनेंस ने समरी मूव करी थी, ना पेट्रोलियम ने समरी मूव करी थी। खान साहब ने ये एक जुम्बिश कलम से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया ताकि आने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुश्किल हो। और अब ये जो 42-43 हज़ार रुपए की डेट छोड़ के जा रहे हैं, जो 53,000 अरब रुपए की 53,000 अरब रुपए की डेट प्लस लाइबिलिटीज छोड़ के जा रहे हैं, इसकी डेट सर्विस रिक्वायरमेंट हम करनी होगी, हमें करेंगे और हम करेंगे। और हम आके रोएंगे नहीं, जिस तरह खान साहब कहते थे कि पिछली हुकूमतें कर्ज लेके छोड़ के चलेंगी, क्योंकि जितना खान साहब ने कर्ज छोड़ा है तो सब पिछली हुकूमतों का हिसाब बराबर कर दिया। एक पैसा उन्होंने कभी कर्ज का वापस नहीं किया, सिर्फ कर्ज बढ़ाया है। $1 इन्होंने वापस नहीं किया, सिर्फ डॉलर बढ़ाया है।
وہ کس کو واپس کرنا کہتا تھا یہ بھی بتا دوں کہ 22 مارچ کو $2 بلین چائنا کو ڈیو تھے. وہ چائنا کے پاس گئے بولا اس کو ری رول کر دو, تو چائنا نے ری رول کر دیا. تو وہ چائنا کے ری رول کو بولتے ہیں دیکھو ہم نے 2 بلین واپس کیے. او بھائی تم نے کہاں واپس کیا, انہوں نے ری رول کر دیا, انہوں نے آپ کے قرض کی لمٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے. مگر وہ بس سچائی کا انہوں نے بہت عرصے پہلے ساتھ چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے. جب کارکردگی ایسی ہو تو سچائی کا ساتھ چھوڑنا ہے. خان صاحب پرائم منسٹر صاحب آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو پاور کی پریزنٹیشن بھی ہوئی ہے آئل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی. تو پاور پلانٹس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 7,500 میگا واٹ پاور پلانٹس بند رکھے ہوئے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹس وافر ہیں, اور سچ بات ہے کہ پاور پلانٹس اتنے ہیں کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں, تو 7,500 میگا واٹ بند رکھیں ہیں. اس لیے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. دیہاتوں میں 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شروع ہو گئی ہے. اور کیوں بند ہیں یہ بھی بتا دوں. 5,500 میگا واٹ اس لیے بند ہیں کہ نہ ادھر فیول ہے, نہ ادھر کوئلہ ہے, نہ LNG ہے, نہ فرنس آئل ہے, نہ اپنی 5,500 تو صرف پیسوں کی کمی سے, سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے یا فیول کی کمی سے 5,000 میگا واٹ بڑھے ہوئے ہیں. اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں مینٹیننس نہیں ہوئی, وہاں مرمت نہیں ہوئی. اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ جب جنوری دسمبر میں بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ پلانٹ مینٹیننس کر لیتے ہیں. یہ پلانٹس کے اندر مینٹیننس کرنا ضروری ہے, ہائی لیول پلانٹس ہوتے ہیں. تو آپ دسمبر جنوری کے اندر پلانٹس کی اینول ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی آپ مینٹیننس کر لیتے ہیں. آپ گرمیوں کی شدت کے اندر مینٹیننس نہیں کرتے. یہ پلانٹ خراب بھی ہو گئے اور مینٹین بھی نہیں کرے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے مینٹین کرنے کے. یہ جی ہاں یہ بات تو میں کیا آدمی بولے, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بدعنوان زیادہ حکومت تھی کہ نااہل زیادہ حکومت تھی. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی نااہلی زیادہ تھی یا بدعنوانی زیادہ تھی, لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روزے میں اس سے زیادہ میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ. مطلب جو آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انکوائری بھی دی ہے, آج ایک انکوائری کری ہے کہ یہ جو یوریا فرٹیلائزر اسمگل ہو گیا ہے یہ کیوں اسمگل ہوا ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 1 ملین ٹن تک کچھ ہم کو نمبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کم از کم 1,40,000 ٹن تو اسمگل ہو چکا ہے, لیکن ملین ٹنز تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. پاکستان حکومت جو ہے وہ 3,000 روپے پر MMBTU گیس خریدتی ہے. 3,000 روپے, بلکہ کچھ تو $29 کی خریدی تو وہ 6,000 روپے کی خریدی ہے. ہم وہ گیس اپنی $30 کی گیس خریدی تھی, ہم اپنی یوریا کی کمپنیوں کو $2 سے کم میں دیتے ہیں. آپ $30 کی گیس لے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے, اور ہم بیچ رہے ہیں $2 سے کم میں. اور ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ سستی یوریا بنائیں, سستی کھاد بنا کے ہمارے کسان کو دیں. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں یہ $800 پر ٹن کی یوریا ہوتی ہے, پاکستان میں کسان کو $200 پر ٹن کی دیتے ہیں, یا دینی چاہیے. 6-8 مہینے پہلے اتنی یوریا تھی کہ ہماری کمپنیوں نے حکومت کو لکھا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دو, اور یہ حکومت کا صحیح فیصلہ تھا کہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, کیونکہ ہم نے سستی گیس دی ہے تو یہ یوریا ہمارے کسان کو ملنی چاہیے. اس کسان کو آپ سستا یوریا دیں گے تو وہ آپ کو سستی گندم دے گا. ان لوگوں نے یہ اسمگل کروا دی, یہ سینٹرل ایشیا تک اسمگل ہو گئی, یہ ایران تک اسمگل ہو گئی. یہ یوریا ان کو پتہ نہیں ہے کدھر چلے گئی. جو چیز $800 کی تھی, جو 200 کی یہاں ملنی چاہیے تھی, جس کے اندر ہم نے $30 کی گیس خرید کے $2 کی گیس دیے, وہ چیز اسمگل کروا دی. یہ ان کی نااہلی ہے, لیکن یہ اتنی بڑی صرف نااہلی نہیں ہو سکتی, آپ سب کو بھی پتہ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے آج حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فل فور کمیشن بنائیں گے اور اس کی انکوائری کریں گے, اور اس کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس کس نے بدعنوانی کری ہے, کس کس نے نااہلی کری. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے, پچھلے سال گندم ایکسپورٹ کروا دیا ہے, اسمگل کروا دیا پاکستانی گندم, اور یہ FIA کی رپورٹ میں آ چکا ہے, اس زمانے کی FIA کی رپورٹ میں آ چکا ہے کہ ان چکیوں کو گندم دیا ہے جو چلتی نہیں ہیں. ان کو 1,000 ٹن 2,000 ٹن گندم دے دیا آپ نے جو کبھی چلی نہیں ہے, جن کا بجلی کا بل 0 تھا, اور وہ صرف گندم لیا اور انہوں نے بارڈر کے پار بھیج دیا ہے. ہم یہاں پہ سستی کھاد دیتے ہیں, سستا پانی دیتے ہیں ہمارے کسان کو, تاکہ وہ بیچارہ ہم کو سستا گندم دے سکے. وہ سستا گندم دیتا ہے, آپ اس کو اسمگل کروا دیتے ہیں. ہمارے کسان کو بھی نہ فائدہ ہوا, نہ ہمارے صارف کو فائدہ ہوا, پاکستان گھاٹے میں رہ گیا. اس لیے یہ حکومت اس نیچ پہ آئی ہے کہ
کہ آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے، اور اپنے جاتے جاتے عمران خان صاحب نے، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، جاتے جاتے عمران خان صاحب نے اپنے ایک دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی. آپ یاد ہے کتنی ایمنسٹی کے خلاف ہوتے تھے، ایک جاتے جاتے ایک اور ایمنسٹی بھی دے کے چلے گئے، اور بھی بڑے تحفے تحائف بانٹ کے چلے گئے. تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال کروائیں گے. ہم پرائم منسٹر صاحب نے مجھے جو حکم دیے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں انشاءاللہ، اور کوئی طریقہ ایسا نکالے کہ IMF کا پروگرام بحال ہو جائے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ اس وقت 1-2 دن سے جو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ کے ایسے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہیں. میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. جو حکومت کو اپنا پٹھا کسنا ہوگا، بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوگی، حکومت میں کریں گے. جہاں پہ کچھ PhD وغیرہ کے اندر کمی کرنی ہوگی وہ کریں گے، لیکن IMF سے پروگرام بحال کریں گے. بجٹ ڈسپلن واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایک بہتر بجٹ آپ کو دیں گے، عوام دوست بجٹ بھی دیں گے، ترقی دوست بجٹ بھی دیں گے، لیکن اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ذرائع مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید لگتی ہے کہ اب روپیہ جو ہے وہ مزید سلائڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ، روپیہ مستحکم رہے گا. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پاکستانی مارکیٹوں کے اندر بھی اچھائی آئے گی. اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو بیٹر مینجمنٹ سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. انفلیشن کو بھی انشاءاللہ کم کریں گے ہم روپے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ اور یہ شہباز شریف کیونکہ بہتر ایڈمنسٹریشن دکھائیں گے تو یہ سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ آرگینکلی اچھی ہو جائیں گی. بہت شکریہ. ایک منٹ 2 ایجنڈا آئٹمز رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. جی اگلا جو کابینہ نے آج ایک جو ریٹیفیکیشن کی ہے، وہ اس سے پہلے جی ایک کمیٹی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی جو قائم کی ہے کابینہ نے، اور اس کے اندر میں یہ بھی آپ کو تفصیل بتاتی چلوں کہ یہ ایک، کیونکہ ان کے جو ابھی پروپیگنڈا سیل ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. جو پچھلی کمیٹی تھی وہ 22 دسمبر 2020 کو بنائی گئی، اور اس کے اندر خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب جن کو لایا گیا اور ان کو پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی کا اور ایسٹ کا وہ بنایا گیا مشیر اور پتہ نہیں وزیر، اور ویسے وہ وزیر اعظم خود تھے کیونکہ وہ تمام ان کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے. اور جس قسم کا سیاسی انتقام، کاغذ لہرا لہرا کے جو بدبودار احتساب پچھلے 4 سال میں ہوا، اور جو الزام لگا اس الزام کے مجرم ملزم عمران خان صاحب نے وہ تمام الزامات، وہ تمام کام خود کیے. اور ہر الزام جب کورٹ میں گیا اور اس کورٹ میں کہیں بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. تمام لوگوں کو بیلز ملی جو انہوں نے آتے ہی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، گرفتاریاں کی، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پوری مہم چلائی، پارلیمنٹ کے خلاف چلائی، میڈیا کے خلاف چلائی، سرکاری افسران کے خلاف چلائی، اور جو سرمایہ کار تھے ملک میں، کاروباری حضرات تھے، کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان سب کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی نظر کیا. اور یہ وہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی کمیٹی ہے جو 22 دسمبر 2020 کو اس کام کے لیے بنائی گئی، خاص طور پہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی. کبھی واچ لسٹ کا سہارا لیا گیا، کبھی اسٹاپ لسٹ کا سہارا لیا گیا، کبھی ECL کا سہارا لیا گیا. اور ECL ایک کابینہ کے ذریعے ایک پورا پروسیس ہے، لیکن اسٹاپ لسٹ، واچ لسٹ صرف عمران خان صاحب کے حکم پر چلتی رہی. نام آتے رہے، نام جاتے رہے، اس کے پیچھے صرف عمران خان صاحب کا حکم تھا. اسی طرح یہ ایک اس پورے کو ریویو کرنے کے لیے، اس پوری کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے کہ آئندہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو استعمال نہ کرے، کوئی ان لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرے جن بے گناہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، چاہے وہ کاروباری حضرات ہوں، چاہے وہ سرکاری افسران ہوں. اور اس نیب کے خوف کی وجہ سے ایک بریفنگ ہمیں پاور سیکٹر نے دی وزیر اعظم کو، اور وہاں ایک سینئر افسر نے خود کہا جب یہ تمام اعداد و شمار جو بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کو بتائے ہیں کہ 27 پاور پلانٹس بند پڑے ہیں، 5,500 ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے، فیول نہ ہونے کی وجہ سے، باقی 2,500 مینٹیننس کی وجہ سے. تو وزیر اعظم نے سوال کیا
کہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ, کیا کام کر رہے تھے, تو انہوں کا ایک ہی جملہ تھا, انہوں نے کہا نیب کے خوف سے ہم نے 4 سال کوئی کام نہیں کیا, اور اس وجہ سے جو پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا, جس کا خمیازہ آج آپ لوگ ہم لوگ بھگت رہے ہیں, تو وہ تو کیا ہے, کورٹوں سے آرڈر لے رہے ہیں کہ ہمیں اسٹاپ لسٹ سے نکالا جائے, وہی اسٹاپ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی, یہ مکافات عمل ہے, وہی واچ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی, وہی ECL جس پہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو ڈالا, اور اس کے اندر جو انہوں نے ممبرشپ کی. لیکن اب ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے, اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اعظم نذیر طاہر صاحب جو منسٹر فار لاء ہیں اس کو چیئر کریں گے, اور اس کے اندر سید نوید قمر صاحب منسٹر فار کامرس ہیں, مسٹر اسد محمود منسٹر فار کمیونیکیشن, سردار ایاز صادق جو ابھی ان کا پورٹ فولیو ڈیسائیڈ ہونا ہے, آج اس کی بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی, وہ اس کے اندر موجود ہیں, جو اس کے رول ٹرمز آف ریفرنس بن گئے ہیں, جو ECL کے رولز اور قانون کی ایک پوری اوور آل ریویو کر کے کیبنٹ کو پیش کریں گے, اور کہاں کہاں اس قانون کو استعمال کیا جاتا رہا اس کے اوپر پوری ایک بریفنگ دیں گے. یہ ایجنڈا آئٹم بھی آج ہوا ہے, اور میرے خیال میں ایک بہت ہی جلد 3 دنوں کے اندر اندر اس کمیٹی کو کابینہ کو رپورٹ دینے کا کہا گیا ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ پوسٹنگ ہے, اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر جنرل FIA. جس طرح پہلے نیب کو استعمال کیا گیا, اس کے بعد ایسٹ ریکوری یونٹ کو استعمال کیا گیا, جب نیب کے اندر سے کچھ نئی چیز ملی, کوئی کسی قسم کی کوئی مس یوز آف اتھارٹی, جو یہ الزام لگاتے رہے, کرپشن کا الزام, جو کہ سارے الزام ان پر لگتے ہیں, اگر یہ ECL پہ نام آنا چاہیے, اسٹاپ لسٹ پہ آنا چاہیے, اور اگر واچ لسٹ پہ آنا چاہیے, تو پوری کی پوری کابینہ جو پچھلی حکومت کی تھی آج ECL پہ ہونی چاہیے تھی, جو بریف کیس اٹھا کر کورٹوں سے آرڈر لے کر اپنی وطن واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اس میں اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو FIA کو استعمال کیا, اور صرف شہباز شریف صاحب کے لیے اس کو اس پرسنل ذاتی انات کی وجہ سے, ذاتی ضد کی وجہ سے, ذاتی حسد کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اداروں کو استعمال کیا, اور اسی طرح FIA کو. تو اس میں جو DG ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹنگ ہے, اس میں محمد طاہر رائے صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل FIA. تو یہ تھے تمام وہ نکات جو آج کی کابینہ کی بریفنگ کے تھے. آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب سے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے وہ کر لیں, میں آپ کے پاس یہیں رہوں گی, تو میں بعد میں سوالوں کے جواب. سردار خان نیازی صاحب, چیئرمین صاحب. اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جماعت اس میں دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ وہ گھر کا ٹائم آتی ہے تو ڈیلیور کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی میں اپریشیٹ کروں گا میری محبوب صاحب کو کہ یہ آج پہلی بڑی PID میں بھی دے سکتی تھی, لیکن انہوں نے بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے PID فیصلہ ہے. میں ان کو ہماری بات پہلے صحافی برادری سے ٹھیک پورے صحافی اس میں دوسری رائے نہیں, آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو ایڈریس کریں گے, نہیں کریں گے تو وہی حال ہوگا جو مقامات عمل کی بات ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے معاشی طور پہ ملک کو مضبوط کرنا ہے, معاشیت مضبوط ہے, ہمارا ڈیفینس مضبوط ہے, معاشیت مضبوط ہے, ہمارا پاکستان. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں؟ دیکھیں, بڑا یہ وہ حکومت ہے جو بار بار LNG خریدنا بھول جاتی تھی. یہ وہ حکومت ہے جو $30 پر LNG خرید رہی ہے, اور جو ہم نے لانگ ٹرم معاہدے کیے تھے تو وہ ان کو مہنگے لگتے تھے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کی انرجی سیکٹر بچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد دیکھیں گے کہ ہم پھر سے لانگ ٹرم سودے کریں گے, اگلے 2-3-4 مہینوں میں, 2 مہینوں کے اندر اندر لانگ ٹرم سودے کریں گے. میری عوام, پاکستان کی عوام سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم کو آپ 2-3-4 مہینے دے دیں, اور آپ 3 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہتری آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ بھی مستحکم ہو جائے گا, مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی, اور گیس اور بجلی کا جو وہ بحران ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ کل کورٹ سے مجھے
پہلی مرتبہ رعایت ملی ہے. میں نے 3 سال سے ECL پہ ہوں. میں نے کبھی کورٹ پہ بھی نہیں گیا ہوں, نہ کبھی نیب کو میں نے لکھا ہے کہ مجھے ECL سے نکالو, نہ کبھی کورٹ پہ گیا ہوں کہ ECL سے نکالو. 3 سال بعد کل میں, کیونکہ یہ دورے پہ جانا تھا تو میں نے کہا تھا, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ PTI کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو اتنی جلدی کیا ہے جانے کی, کچھ عرصے رہ جائیں نا, یہ ہمارا ہی ملک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ صدیق ساجد صاحب 1 منٹ. صدیق ساجد صاحب یہ فرمائیے گا, صاحب نے جو اپنی جو ایک تعداد و شمار پیش کیے ہیں, لگتا ہے کہ ابھی آپ نئے ہیں, شاید کنفیوز ہیں خود بھی کہ یہ جو پچھلے 3-3.5 سال میں ہوا کوئی صورتحال آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو پھر وہ جو 5.4 والا فگر یہ سپورٹ کرتے رہے آخری سال میں PTI والے, وہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی فگر ہے. ایک اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز پہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا آپ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ بجٹ تک کہہ کے جب اس کو رکھیں گے, آج آپ نے کہا 62 روپے بھی پیٹرول پہ دے رہے ہیں اور 12 روپے جو آپ ڈیزل پہ دے رہے ہیں, کیا آپ یہ جو سبسڈی ہے عوام کے لیے اس کو بجٹ تک برقرار رکھیں گے, اضافہ کریں گے؟ دیکھیے 52 روپے ڈیزل پہ سبسڈی ہے اور 21 روپے کچھ پیسے پیٹرول پر سبسڈی ہے. اس کا جو میں نے آپ کو بتایا, اس اپریل کے مہینے میں یہ خرچہ جو ہے وہ 68 ارب روپے کا ہوا ہے, جو کل ہم نے اپروو کیا ہے. اوگرا کے تخمینہ ہے کہ مئی اور جون کے مہینے میں یہ 96 ارب روپے کا خرچہ ہے. یہ پاکستان کی جو سویلین حکومت چلانے کا خرچہ ہے نا, اس سے ڈبل ہے 96 ارب روپے کا خرچہ. تو یہ ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے. اس میں پرائم منسٹر صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا, لیکن پہلے میں جا کے ذرا سا IMF سے مل کر آؤں, اس کے بعد بات کروں گا. سر کنفیوژن کوئی بھی نہیں ہے میرے ذہن کے اندر. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نمبرز جو ہیں اس کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں. صرف یہ ہے کہ جو میں نمبرز دے رہا ہوتا ہوں وہ سچ ہوتے ہیں. یاسر ملک دنیا سے. اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ باری باری کر لیں. پرائم منسٹر کو حلف اٹھائے ہوئے پہلے دن ایک جو ہے ایک اہم اجلاس ہوا معاشی ٹیم کا, اس میں یہ کہا گیا کہ رمضان سستے بازار لگائے جائیں, ان میں اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے. ابھی 5 روپے کمی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ 5 روپے چینی میں کم کی جائے. ابھی بھی 85 روپے کی چینی مل رہی ہے. 550 والا تھیلا جو ہے وہ آپ 20 کلو کا کہہ رہے ہیں 400 کا دیں گے, وہ ابھی بھی مارکیٹ میں 550. تو یہ کیسے قیمتیں کم کر رہے ہیں؟ کل جو PM صاحب نے ایک اور میٹنگ لی ہے جس میں تمام چیف سیکرٹری صاحبان بھی شامل تھے, وزیر انڈسٹریز بھی شامل تھے, طارق بشیر چیمہ صاحب مخدوم صاحب شامل تھے, انڈسٹریز کے وزیر طارق چیمہ صاحب, ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تھے احسن اقبال صاحب تھے, میڈم مریم تھیں, میں بھی تھا ان میں. تو کل جو ہم نے ہدایت دی ہے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو کہ آپ آٹا بھی سستا کریں. دیکھیں اب رمضان کے اندر ہم نے رمضان میں قیمت کم کرنی ہے. آپ یہ انڈرسٹینڈ کہ ہم کو آنے کے بعد عموماً جیسے کہ جب ہم 13 میں الیکشن جیتے تھے تو ہم 12 مئی کو الیکشن جیتے تھے, 5 جون کو حکومت بنی تھی, تو ہمارے پاس تو 17-20 دن تھے جس میں ہم پریپریشن کر سکیں. یہ ہم کو اچانک مطلب ہم آئیں اور ہم کو دوسرے دن سے ہی کرنا پڑا ہے. تو ہم نے کل مزید ہدایت دی ہے کہ وہ جو 85 روپے کی یوٹیلیٹی اسٹورز کی چینی تھی اس کو 70 روپے کا بیچو. تو یہ 70 روپے کا ہو جائے گا. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج سے شروع کر دیں گے, اگر آج نہیں ہوگا تو کل سے شروع کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو ایئرپورٹ تک کی اورنج لائن تھی, یہ روڈ بنا ہوا تھا, یہ ہمارے پیسوں کا روڈ بنا ہوا تھا, یہ اربوں روپے کا روڈ بنا ہوا تھا, آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو 2-3 دن کے اندر آپ نے پینٹ کروا کے آپ نے بسیں لی اور آپ نے پینٹ کروا دی, ابھی تک اس کی بسیں نکلی نہیں ہیں چائنا سے جو آنی. یہ تو ہم نے وہاں سے بسیں لی ہیں دوسرے ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے, پنجاب سے, اور آپ نے بسیں چلوا دی. تو یہ پرائم منسٹر کام تو کرتے ہیں. ہم نے آٹا بھی, پنجاب حکومت جو ہے اس کو کل ہم نے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ نہیں آپ 45 روپے کا 10 کلو کا نہیں بیچیں گے, 400 روپے کا بیچیں گے, اور وہ 50 سے شروع ہوا تھا. ہم نے ان کو بھی کم کیا ہے. تو ہم ہر جگہ پر پرائسز کم کر رہے ہیں. گھی کے اندر یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو پرائم منسٹر صاحب کا انسٹرکشن ہے کہ 200 روپے 205 روپے کی رعایت کریں. 205 روپے کی گھی کے اوپر رعایت کر رہے ہیں. آپ گھی دیکھ لیجیے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کتنا ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر پیسے ختم ہو جائیں گے تو پرائم منسٹر نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ ان کو پیسے نہیں ختم ہونے دیجیے گا, یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو دیجیے گا زیادہ. اور یہ جو دیگر چیزوں کی بات کر رہے ہیں, جو پنجاب کے اندر بات کر رہے ہیں, سندھ کے اندر بات کر رہے ہیں خاص طور پر, اس میں ہم شوگر کے اندر ہم صرف ملوں سے یہ مراعات مانگ رہے ہیں. ہم حکومت کے پیسے نہیں لگ رہے, صرف مل سے سستا لے رہے ہیں. لیکن گھی کے اندر ہم پیسے دے کر 260 روپے, ظاہر ہے اتنا تو کوئی مل والا نہیں سستا کرے گا, ہم آدھی قیمت میں بیچ رہے ہیں تقریباً. خالد محمود صاحب ایکسپریس سے, خالد محمود صاحب ایکسپریس ان سے ہو گئے, آپ بیٹھے ہیں, ایک منٹ لیتے ہیں سوال. خالد صاحب ایکسپریس سے.
तेरा इंटरव्यू करवा देने पैनल खालिद महमूद एक्सप्रेस। मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर है उन पे इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है वो साहब ने उठाया था। आपने 25,000 रुपये इनकम कम से कम इनकम जो करने का फैसला किया था, 10% जो है वो मुलाजमिन की तनख्वाह इंक्रीज करने का फैसला किया, पेंशन में इजाफे का फैसला किया। इन चीज़ों पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई किसी भी लेवल की। 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है वो सूबों के साथ मिलकर उस पर कानून साजी हो गई है, वो समरी अप्रूव हो चुकी है, लेकिन तनख्वाह जब आएगी तभी मिलेगी ना तनख्वाह, नंबर 1। नंबर 2, पेंशन जो है वो अगेन पहली तारीख जब आएगी और जब तनख्वाह मिलेगी, अप्रैल की पेंशन मिलेगी, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी। जब तनख्वाह की बारी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात मैं ये फिर से कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये बात शायद गलत तासुर लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब की। देखें, हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुजारिश करी है, और ये गुजारिश करी है प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कि जिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह 1 लाख रुपए उससे कम हो, उसको आप 10% बढ़ाएं। फरवरी मार्च में हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ी थी, तो हम हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का अनाउंस नहीं किया था, माँ सिवा इसकी जिसके 25,000 से कम तनख्वाह हो। और हमने ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मिनिमम वेज का हमारे पास कानून है, हम कोई और कानून साजी नहीं करने चाह रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिक्वेस्ट की है कि इतनी महंगाई हो चुकी है तो आप बढ़ाएं, और मैंने भी उस पर ट्वीट किया था कि अगर आपकी एक दिन के अंदर वज़ीर आज़म जिस दिन बने शहबाज शरीफ, उस दिन हमने 6% आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी, तो थोड़ा सा इसको अपने वर्कर्स के साथ शेयर कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। आपने अपने बिजनेस में बढ़ा दिया, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला पहली होगी तो बढ़ा देंगे यार। अयूब नासिर साहब, अयूब नासिर साहब जंग से सीनियर है आपसे पूछेंगे बड़े आपसे इसके बाद आपके पास बड़े आप मईशत को अब अपना तारफ भी करा दें। IMF के अलावा किस पर इंसार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा इंसार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे है, सबर, और मेरा इंसार तो पाकिस्तानी कौम के ऊपर है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से रमज़ान मुबारक का बरकत वाला महीना भी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाअल्लाह हम खुद करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप सब मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आप सब जानते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे या जब तक हम दूसरे ममालिक से कर्जा लेते रहेंगे या इमदाद मांगते रहेंगे, हम कभी भी अपने पैरों पर ना खड़े हो सकेंगे, ना कभी तरक्की कर सकेंगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। आप दुनिया के हर मुल्क को देख लें, मलेशिया को देख लें, चीन को देख लें, जापान को देख लें, जिस मुल्क को देख लें, दूसरी जंग अज़ीम के बाद चीन, जापान, ये भी गरीब मुल्क है, कोरिया, ये IMF से हट के गए, खुद कफील हुए हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल करी और वो किया है। आप बार बार अगर मुझको IMF पे या मतलब IMF भेजते रहेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे, तो किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं है, इन्हिसार अल्लाह के ऊपर है। जी जी भाई, आप फरमाइए। अब ये नाराज हो जाएगा यार, बस करो। छोटे से सवाल है मैडम, मेरे से मीडिया के हिसाब से मैडम, पहले मुआशी दहशतगर्दी की आपने बात की और बेकसूरों की बात की। मैडम, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मीडिया को खत्म किया जा रहा है क्योंकि वो पीटीआई का सेल है। मैडम, बात ये है कि आपसे सवाल ये कि हमारी मीडिया कम्युनिटी के जो छोटे से कैमरामैन है, वर्कर है, वो डिजिटल मीडिया विंग में काम कर रहे थे, उनका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने डिजिटल मीडिया विंग को खत्म करने की बात कर दी, जिनमें हमारे छोटे से कैमरामैन, एडिटर, छोटे लोग स्टाफ काम कर रहे थे। डिजिटल मीडिया विंग उनका कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, वो फारिग हो गए, आपने फारिग कर दिया। एक मैडम सवाल ये, दूसरा सवाल आपसे ये कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट डिजिटल मीडिया की वजह से उसमें आई थी, अब वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का मुस्तकबिल क्या है जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियली अखबारों को, इदारों को फायदा होने वाला था, उस डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की क्या पॉलिसी है? और जो मैडम हमारे लोग जो कैमरामैन, एडिटर फारिग हुए हैं, कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं था, उनका क्या मुस्तकबिल क्या है? ठीक, अच्छा मेरी भाई, उन्होंने मरियम ने ये कहा था, आप पता नहीं क्यों इतना जल्दी कर रहे थे। एक मिनट ये बैठी नहीं है, मुझे जाना है आप क्या कर रहे हैं। आप फाइनेंस का सवाल पूछ जी जी, फाइनेंस का सवाल पूछ रहे हैं, एक आदमी पूछो यार, एक साथ जो है कंफ्यूजन पाई जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि आप मुस्तकिल विषय फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, इशारदार साहब आ जाएंगे, इस वजह से कंफ्यूजन से आज राणा साहब जो आगे बता रहे हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लीड प्रेस करेंगे। शाकिर अब्बासी जी, बस आपसे क्वेश्चन ये, बस लास्ट क्वेश्चन है तय करते हैं कि साहब की सरकार बर्खास्त हो गई तो आप कोकोमो फ्री करेंगे, वो वाला प्रॉमिस आप कब ने पूरा करना है? और मरियम जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि मोहसिन जावर साहब को कैबिनेट में लेना था, मैं ये जा रहा हूँ, बाइकआउट कर रहा हूँ।
کی وزراء مفتاح اسماعیل اور مریم اورنگزیب کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے